बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर अमजद, आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूँ। अभी वक्फे में मुझे एक शख्स ने मैसेज किया, उसने कहा कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब आप ही के पास यहाँ बैठे हुए थे, मुझे यकीन है आपको ये याद होगा। तो आपने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप मोहल्ले में दुकानदार को जाके पैसे दे दें और वो जानता है कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो आपने एक ख्याल पेश किया। इस ख्याल पे मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग के, जितनी कामयाबी मैंने देखी है शायद ही किसी ने देखी हो कि दुकानदार को जाके पैसे दे दो और उससे कहो कि तू जिनको ज़रूरतमंद समझता है उनसे तू पैसे ना लेने, उनको सौदे दे देने। डॉक्टर साहब, ये इंतहाई कामयाब मॉडल था और इस मॉडल को एक्सटेंड करके मसाजिद तक मैं लेकर गया और मसाजिद के मौलवी को, मैंने मोहल्ले की मसाजिद के मौलवी के पास मिसाल के तौर पर आटा रखा दिया और उसे कहा कि तू जिसको चाहे दे। उसने आखिरी दिन मुझे आके कहा कि जी 5 बोरियां मैं आप भी रख ला, ईमानदारी की हद देखें, सब बांट दी। वो जो मेरे ख्याल में ज़रूरत का एक पहुंचाना था, वो कमाल आइडिया था जो यहाँ बैठ के आपको आया। अब मुझे उस दोस्त ने कहा कि एक वक्त आएगा कि डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं वो किसी से राब्ता करके ये काम जो वैक्सीन का है इसको गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाने में खुद ही कामयाब होंगे। लोगों ने इनके पास कोई नहीं जाना, इन्होंने लोगों के पास जाना है। डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा हुस्न अखलाक, हुस्न जन लोगों का आपके साथ है, डॉक्टर साहब बोझ महसूस तो नहीं करते? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा जी कि ये एक तो अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी करम का शुक्र अदा करते हैं। और शुक्र अदा करने का मतलब, जैसे पहले सालमन ताहर अशरफी साहब ने फरमाया कि शुक्र अदा करने का मतलब ये तो नहीं है सिर्फ कि या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र की तस्बीह करते रहें। शुक्र अदा करने का तो मतलब ये है कि जो नेमत मिली उसको और ज्यादा खल्क़े खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो और ज्यादा तहरीक मिलती है और ज्यादा अज़्म बुलंद होता है। तो ये जो बात आपने फरमाई है, वो कहते हैं ना कि रख दो कोई पैमाना और सहबा मेरे आगे, तो आप सामने होते हैं ना तो बहुत अच्छे से ख्यालात आते हैं। तो वो उस वक्त से बात चली कि जी हम अपने अपने मोहल्ले की जो रिटेल स्टोर है उसमें कह दें कि ये लो भाई 1000, 2000 या 10,000 रुपए, तुम्हें पता है कि आज रोजाना एक दिन का आटा खरीदने कौन आता है और वो आज नहीं ही आया तो क्यों नहीं आया। तो यकीन कीजिए कि आपने जो उस वक्त जो बात हुई थी इसको बहुत से लोगों ने सुना और बहुत से लोगों ने इस पर अमल किया। और अगर ये इसी तरह की छोटी छोटी चीजें हो जाएं तो फिर कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो खुदा ना खास्ता खाना ना होने की वजह से जो है उसको मुश्किल पेश आएगी। बिल्कुल, तो ये जिंदगी के हर मुश्किल में ये अमल आ सकता है कि हम कह दें कि मोहल्ले के मेडिकल स्टोर में जाके कि भाई अगर कोई वैक्सीन लेने आए और उसके चेहरे पे ये लिखा हुआ हो कि वैक्सीन की कीमत अदा नहीं कर सकता तो उसे मायूस नहीं लौटाना हम देंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बात हो सकता है इस वक्त लोगों को, बहुत से दोस्तों को समझ ना आ रही हो, लेकिन ये आपकी बात इसलिए समझ में आ रही है कि बहुत से ऐसे लोग, और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब पाकिस्तान से बाहर लोगों ने जो बहुत सी डोनेशंस मुझे ज़ाती तौर पे भिजवाई, उसमें आटा, चीनी, दाल ये अलग थी। एक वक्त ऐसा आ गया है कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरी तरफ से ना मास्क फ्री लोगों को देने हैं, तो आप जाके उसको दुकानदार को कह दें कि जो भी आए मास्क मांगने के लिए 10 रुपए का मास्क उसको दे देना। यकीन करें वो फ़ोन करके पूछते हैं जी मेरे मास्क ख़त्म तो नहीं हुए, वो अब ये नहीं पूछते, कुछ और नहीं करते, मेरे मास्क नहीं ख़त्म हुए। ये एक जो साइकिल डॉक्टर साहब चलता है, ये कमाल बात है। बुखारी साहब, आपने जो जिक्र किया ज़ाहिर है दिल की अथर गहराइयों से किया, आपकी आवाज़ भी भर आई। डॉक्टर साहब, मुझे बुखारी साहब जो बहुत ज़्यादा 20 जो है वो अच्छा लगता है, वो इस तरह से लगता है कि 20 के अंदर जितना भी मुश्किल अजाब आया उसमें जितने भी इस्लामी ममालिक हैं इन्होंने अपनी खैरात, ज़कात और सदकात का जो चैनल किया उसने बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों को शर्म दिला दी। ना हमारे मुल्कों में कोई हंगामा हुआ, हम गरीब मुल्क हैं, हम जो कह रहे हैं ना हम गरीब मुल्क हैं, ना हमारे यहाँ लोगों ने स्टोर तोड़े, ना लोगों के घर में डाके डाले, ना सड़कों पर निकल के हमने हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाले कि मैं नहीं मानता, कोई नहीं गा। हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पे बुखारी साहब जो उम्मा मुसलमान है, जो उम्मत है, जो इस्लामी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है, इन्होंने बड़ी सोबराइटी का मुजाहरा किया। मैं वो जो कंडेम करना है मैंने उलमा कराम को, जो हमने उनके साथ तज्जिया करना है, जो उनको हमने धक्के लगाने हैं, वो अपनी जगह वो हम करते रहेंगे। लेकिन यकीन कीजिए जब मजमूई तौर पे देखें तो हमारा किरदार जो है वो आलम इस्लाम में नहीं, आलम दुनिया में डॉक्टर बुखारी साहब बड़ा बाला और आला रहा है। मैं ये समझता हूँ यकीनन
میں ہمیشہ بلال بھائی ایک بات ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم، میں نے چونکہ بیرونی دنیا میں رہ کر 127 ممالک کے طلباء کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بہترین اگر کوئی میں نے مسلمان قوم دیکھی ہے تو وہ پاکستان کی مسلمان قوم دیکھی ہے۔ من حیث القوم الحمدللہ۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے آپ کا جملہ، لیکن آئی لو یو، خدا کی قسم بالکل صحیح اور سچی بات ہے، اتنی سچی بات ہے کہ جتنا کہا جائے بالکل صحیح۔ یقیناً یہ ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ نے بہت پیارا جملہ بولا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے اندر بھی سب سے بہترین کردار سخاوت کے اعتبار سے، سیرہ رحمی کے لحاظ سے اور خدمت خلق کے اعتبار سے پاکستان کے مسلمانوں نے جو کردار پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمارے کپتان صاحب نے ایک بڑا تاریخی اقدام یہاں بھی اٹھایا ہے کہ تمام مسلمان ملکوں کی مساجد بند ہو گئی، وہاں پر نماز با جماعت ختم ہوئی، نماز تراویح میں قرآن نہیں پڑھا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ہماری سیاسی قیادت نے اس وقت جو موجود ہے، انہوں نے یہ بہت تاریخی اقدام اٹھایا کہ تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک ہر مسجد میں پڑھا گیا، اس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور بہت ساری یہ مرض جو ہماری وبائی ختم ہوئی ہے پاکستان میں اس وقت، اس میں یقیناً یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اور نماز با جماعت کا جو اہتمام اور مساجد کھلی رہی، یہ ان کی برکت بھی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ابھی بات ہو رہی تھی ویکسین کے اعتبار سے، میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کرام کا یقیناً یہ ان کا شبہ نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کے بارے میں آ کر، میں پاکستانی ڈاکٹر سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، محکمہ صحت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے ویکسین کے بارے میں بڑے شرح و بس کے ساتھ پبلک کو، عوام کو، جس سے آپ یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں سما ٹی وی کے اوپر، یہ سارے ہمارے جو چینل ان کو بھی کرنا چاہیے، اور ہمارا جو محکمہ صحت ہے خود ان کو آگے بڑھ کر، اور جو سینئر علماء کرام ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں اور ان کو یہ ساری بریفنگ دینے کے بعد پبلک سے یہ کہلوائیں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ حلال ہے اور یہ درست ہے، اس میں کسی نوعیت کا شائبہ نہیں ہے۔ جو شبہات پیدا کیے جا رہے، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی علماء کی زبان سے پہلے یہ شبہات پیش کیے گئے، حالانکہ الحمدللہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس وقت بھی بڑا یہ کھلے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہماری جو حیثیت ہے الحمدللہ اسلام اتنی وسعت ہے، اتنی جامعیت ہے، جو ہر وبائی مرض کے بارے میں مکمل تعلیمات سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہمیں اسلام نے سکھائے، مسافہ کرنا اگر سنت رسول ہے تو بوقت ضرورت مسافہ نہ کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، یہ اسوہ پیغمبر ہے۔ تو یقیناً علاج کو اختیار کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہمارے اہل بیت اطہار کی سنت ہے، ہمارے خلفائے راشدین کی سنت ہے، صحابہ کرام کو اسوہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان چیزوں سے خواہ شکوک شبہات بڑی ہی زیادہ مثبت بات کی ڈاکٹر راغب، بڑی ایمانداری سے، یہ بڑی ایمانداری سے آپ مجھے اس بات کا جواب دینا۔ ویسے آپ کو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں بڑی ایمانداری سے، آپ ساری باتیں ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہم نے واقعی مساجد بند نہیں کی، یہ کپتان کو اس کا اجر اور ثواب اللہ دے گا، وہ فیصلہ کر سکتا تھا اور پھر آپ کو کرنا پڑتا، اس نے محدود کیا، بند نہیں کیا۔ بہت سے اسلامی ممالک میں مساجد بند ہو گئی، اذانیں بند ہو گئی، یہاں پہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا، یعنی کہ یہاں پہ تو اذانیں ایکچولی زیادہ ہونے لگ گئی تھی، اس کے اوپر بھی ایک بحث شروع ہو گئی کہ وہ زیادہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ لیکن یہ جو ماحول پیدا ہوا علماء کرام کا، میں اس میں کریڈٹ یہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ سوئچ آن آف نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ اور وہ کہے جی ہو گیا، ایسا نہیں۔ علماء نے سیکھا ہے، علماء نے تربیت لی ہے، علماء نے ماسک کے فائدے بھی سنے ہیں، سیکھے ہیں، ان کا پیچھے بیولوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور وہ آگے بڑھے ہیں۔ آج کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ علماء کو یہ مشورہ دیا جائے کہ اب ویکسین آنے والی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری سے اور ریسرچ کرنے کے بعد بات کریں، اس سے پہلے یہ واٹس ایپ پہ اور ان گروپوں پہ جو میری طرح کے جاہل لگے ہوئے ہیں ان سے معافی بھی مانگ لیں آپ پلیز۔ جی بلال بھائی، میں اللہ شاہ بخاری صاحب کی بات کو آگے چلاؤں گا کہ جو انہوں نے بات کی کہ مساجد بند نہیں ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں اس میں تاریخی کردار رہا ہے صدر پاکستان کا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، کہ انہوں نے 4-5 گھنٹے کی علماء کے ساتھ مسلسل میٹنگ کی، زوم کے اوپر تمام صوبائی ہیڈ کوارٹر سے رابطے میں رہے، اور انہوں نے جو 20 نکاتی ایجنڈا تیار کیا یہ ان کا نہیں تھا، یہ علماء نے جتنی بھی تجاویز دی ہیں وہ انہوں نے مرتب کی، خود لکھتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد
جب پوری میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ 20 باتیں ہیں جو کہ آپ علماء نے کہی ہیں اور میں انہیں ری رائٹ کر کے ریپروڈیوس کر رہا ہوں. تو جو 20 نکاتی ایجنڈا تیار کیا گیا تھا وہ علماء کی طرف سے ہی ان کے نکات تھے جو چینلائز کیے گئے, بنائے گئے, اس کے بعد پھر مساجد کے اندر اس کو نافذ کیا گیا, چلایا گیا. اور الحمدللہ مساجد نے اس پیک کے زمانے میں اپنا کردار ادا کیا, اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ علماء کرام یقینی طور پہ انہیں سائنس کے ساتھ شدھ بدھ ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ وہ بیسک سائنسی علوم جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے, جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے, اور جن کا تعلق انسان کے رہن سہن کے ساتھ ہے, ان بیسک علوم کے اوپر انہیں یقینی طور کے اوپر معلومات بھی ہونی چاہیے. اور جب کبھی بھی اس کے حوالے سے معاملہ کوئی پیش آئے تو سمجھنے کے بعد اس کو بات کریں. آپ نے بالکل بجا کہا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ واٹس ایپ کے اوپر کس نے میسج کیا ہے, بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے خلاف آیا ہے, کس کے حق میں آیا ہے. اگر میں بھی اس کے خلاف ہوں تو میں نے لڈیاں ڈالنی ہے, اور نہیں لڈیاں نہیں ڈالنی, میں نے اس کو 100 بندوں کو سینڈ کرنا ہے, میں نے اس کو آگے پہنچانا ہے. اب یہ چاند کے مسئلے کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں نے ریپروڈیوس کی یہ چیزیں, لکھنے والے 4-5 بندے تھے, انہوں نے لکھ دیں, اور وہ پورا کا پورا واٹس ایپ اس سے بھرا ہوا اور ہے. یہ بات علماء کو پتہ چلنی چاہیے, یا علماء نہ بھی ہوں, جو بھی مذہبی رنگ رکھنے والے لوگ ہیں, کہ بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں چلانا. جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا, واٹس ایپ کے اوپر فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ریپروڈیوس ہو رہا ہے مٹیریل وہ فاسق کی خبر ہی ہے. میں یہ معافی مانگ کے نا اپنے ان علماء کرام کو گواہ بنا کے ان لوگوں سے جو کہ بڑے بڑے, ظاہر ہے ان کے اچھے اچھے لباس ہیں, مذہبی لکس ہیں, اور وہ بھی کرتے ہیں, مختلف چیزیں کرتے ہیں, اور لاہور شہر یا لاہور شہر کے باہر بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ کبھی ثنا مکھی کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طب نبویہ یہ فلاں, اور خدا کے واسطے اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ نہیں اپنی مارکیٹ, جب وہ کرائمیکس پہ تھا نا کووڈ, تو وہ تھوڑے سے دب گئے تھے کیونکہ ان کے پاس کوگو بھی نہیں تھا. اب وہ کووڈ تھوڑا سا اور شکل بدلی, اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو اس کا جناب علاج ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اور وہ 50 لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان میں سے 5 لوگ بیماری سے مر جاتے ہیں, وہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ معافی کے ساتھ خدا کے واسطے حضور اقدس ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بڑی بیماری ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات جو ہے نا, یہ میں آپ کے ساتھ ادب سے بات کہہ سکتا ہوں نہ تو ہم نے آپ کو کرٹیسائز کرنا چھوڑنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی نہیں چھوڑنا, اور ہم نے آپ کی ہر بات کو چیلنج بھی کرنا ہے, کیونکہ یہی جو چیلنج ہے نا, یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اور میں یہ بات پورے دل کے اثر گہرائی سے کہہ رہا ہوں. یہی اختلاف میری ہمیشہ تعلیم کا ذریعہ بنا ہے. میں نے انہی باتوں سے سیکھا ہے کہ ریئیکشن کیسے ہوتا ہے, انالیسس کیسے ہوتا ہے, اور جتنا صبر, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ نہ کوئی سمجھے کہ علماء بیٹھے تو میں کہہ رہا ہوں, جتنا صبر اور استقامت میں نے علماء کرام میں دیکھا ہے, مجھے آپ ریاست کے یا دنیا کے کسی ایسے طاقتور آدمی سے دکھا دیں جس کے پاس 50 لوگ بیٹھے ہوں اور وہ ایک فرعون کی حیثیت نہ کرتا ہو. یہ اپریسیشنز ہیں جو کہ ہم نہیں کبھی کرتے, لیکن ان باتوں سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت مثبت سبق جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. جو مثال کے طور پہ ڈاکٹر الوی صاحب سے بھی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی, ہم نے ان کو بہت سادہ پایا, سادہ چپل, سادہ شلوار قمیض, اور وہ جو دل میں بات آئی کھٹا کھٹا کر دی. لیکن ان کو اپنی مسز کی طرف سے بھی بڑی سپورٹ ہوتی ہے اس معاملے میں. بڑے سکسیسفل ڈاکٹر ہیں وہ کراچی کے, وہ سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو نوٹس بنانے والی عادت ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے. پہلے سنیں, نوٹس بنائیں, تجزیہ کریں, اور پھر اس کو ایک سٹیٹس بنائیں. آج آنے والے سال میں آپ علماء کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو سوال اور جواب کا عنوان ہے وہ تو قرآن کریم نے ہی حکم دے دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں جانتے تو جو صاحبان علم معرفت ہیں ان سے پوچھیے. علماء جو ہیں وہ تو بیٹھے اسی لیے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو آتی ہیں بتائیں, اور علماء اس بات کا برملا اعتراف کر لیتے ہیں. جو نہیں جانتے کہتے بھی مجھے پتہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ رک جائیے گا, میں معافی کے ساتھ ایک سیکنڈ رک جائیے گا, میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. حضرت ایک جگہ پہ ہم جا رہے تھے اور وہ امام رضا کا روضہ تھا, تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین جو تھے وہ بھی ساتھ تھے, اور ہمیں بڑی جلدی تھی, سیکورٹی کلیئرنس کے ساتھ جا رہے تھے. ہم کافی
سارے لوگ تھے. تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بوڑھی سی زمین کے اوپر, اس نے چٹکی بجا کے اس عالم دین کو نا بلایا, چٹکی بجا کے. یہ کتنی بدتمیزی کی بات تھی. وہ چلے گئے وہاں پہ, وہ وہاں پہ 20 منٹ لگا کے جب آئے تو میں نے ان کو آرام سے پوچھا, میں نے کہا شاہ صاحب بڑی زیادتی کی ہے, سارے لوگ انتظار کر رہے تھے. انہوں نے رک کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے پتا ہے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ ہے جڑا امامہ ہے نا, اے میں اس لیے لیتا ہے, اس عورت لیے لیتا ہے, اے تاڑیاں خدمتاں لیے نہیں کیتا ہویا. وہ وہاں پہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ امامہ اس کا مطمئنہ ہے کہ یہ اس کے سوال کا جواب دے, تمہارے پروٹوکول کے لیے نہیں. ہمارے جو تعلیم و امامہ ہی سوال کا جواب دے سکتا ہے, وہی دے سکتا ہے, کسی اور کو نہیں کہا اس نے. ایگزیکٹلی. ہمارے خاص طور پر جو تعلیم و تربیت کا سسٹم ہے, نعیم صاحب تشریف فرمائے ہیں, جب ہمارا اجتہاد کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس سے موجود ہر شخص جو ہے جو خود مجتہد ہے وہ سوال کرے گا, سوال کا جواب دے کے اسے مطمئن کر لیا, استاد نے تو کر لیا لیکن آگے چلے گا. تو یہ بحث و سوال جواب تو اپنی جگہ پر. معاملہ اس وقت جو توقع رکھی جاتی ہے نا کہ ایک مولوی انجینئر بھی بن جائے, مولوی ڈاکٹر بھی بن جائے, مولوی جو فلاں بھی بن جائے, پاکستان کا مولوی واقعا ایسے ہی بھی بن جائے. میں کہتا ہوں مولوی پاکستان کا ہے ہی ایسے. ہم وہ کہتے ہیں نا وہ جنرل فزیشین والی بات ہے, جو کام ہم نے نہیں کرنے پڑتے ہمیں وہ بھی کرنا پڑتے ہیں. پیٹ درد کی گولی لے لو, بھی جنازہ بھی پڑھا لو, نمازیں بھی پڑھا لو, سیاست بھی کر لو, چندے بھی مانگ لو, جبکہ وہاں نہیں ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, خدا کا شکر ہم یہ کر رہے ہیں, اتنا کمپٹنٹ ہے. اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مولوی جو کامیاب جا رہا ہے. اور میں پھر وہی عرض کروں گا علماء کرام سے بھی, خدا را قرآن حدیث کی روشنی میں ماہرین سے پوچھیے, اگر علم طب کے جو ماہر آپ کی مجلس میں آتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے ایک جملہ آپ سے صرف لینا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے علماء کرام سے راضی ہیں؟ جی کیوں نہیں جی. یہ جیسے کہ نا دو محترم ہمارے بخاری صاحب ہیں, راغب صاحب ہیں, طاہر اشرفی صاحب تھے. بخاری صاحب کا تو میں اتنا دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہم ساہیوال گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں, کیونکہ آپ مواخات کے پیغمبر بن کر آئے ہیں, یہ مسجد بھی آپ کے لیے ہے, یہاں پر اپنا مرکز بنائیں. راغب صاحب ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں تو یہی مواخات کی بات ہوتی ہے. تو ہم نے جس بھی عالم دین کے پاس گیا, سر ایک چھوٹی سی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ پڑھے لکھے طبقے میں اور علماء کرام میں ایک فاصلہ ہے. ہمیں اس فاصلے کو عبور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مکالمے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے التماس ہے اس وقت دعا فرمائیے, 1-1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم وقظ زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. یا سمیع الدعا, پروردگار تیرا حکم ہے دنیا استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ہم تیرے گناہ گار بندے, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بالغ قناعت ہم خطا کار ہیں, روح سیاہ ہے, تو کریم ہے, تو اپنی رحمان و رحیمی کو دیکھتے ہوئے ہم پر رحم فرما, ہمارے اعمال کو نہ دیکھ. مالک کائنات ہم تیری مخلوق ہیں اور تو غفور و رحیم ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہیں تو ان کو معاف فرما دے. ہم اس وبائی مرض سے, ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرما. یہ ساری تیری مخلوق ہے, تجھے مانے تب بھی تیری مخلوق ہے, نہ مانے تب بھی تیری مخلوق ہے. تو ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے, نہ ماننے والوں کو بھی عطا کر, تو ہی رزاق ہے. مالک کائنات تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا, اپنی ربوبیت کا, اپنی رحمانیت کا. مالک کائنات تجھے واسطہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن کی خاطر تو نے اس کائنات کو خلق فرمایا. اور خاص طور پر آج کا یوم جمعہ یوم برکت ہے, جس دن تو اپنے گناہگار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مالک کائنات ہم سب تیرے حضور دست بدعا ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنی اس مخلوق کو ہر قسم کی عرضی اور سماوی بلیات سے محفوظ فرما. تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے مالک کائنات, تو اپنے خزانے کھول دے, اپنے خزانے تو ہی عطا فرمانے والا ہے مالک کائنات. اور تیرا وعدہ ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے کئی گنا عطا کرتا ہوں. جو کار خیر سر انجام دے رہے ہیں, مختلف دوست ہمارے ڈاکٹر ثاقب صاحب ہیں, علماء ہیں, اور بہت سے مخیر حضرات مالک کائنات, تو ان سب کو رزق وسیع حلال و طیب و طاہر عطا فرما, جو زبان کے ساتھ, جو قلم کے ساتھ, جو عملی طور پر معاملت فرماتا ہے. مالک کائنات سما ٹی وی کے جتنے معاونین ہیں اور جتنے اس وقت شخصیات تشریف فرمائے مالک کائنات, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. روز قیامت شفیع المذنبین رحمۃ اللہ عالمین سرکار ختمی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے ہمیں شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اس وطن عزیز فرما, اس کی افواج کو مالک کائنات توفیق عطا فرما کہ عالم اسلام کا پرچم سر بلند کر سکیں. امت مسلمہ کے درمیان وحدت و یگانگت کو فروغ عطا فرما. مالک کائنات یہ تیرے گھر کے دروازے, مسجدوں کے دروازے جو بند ہوئے, جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے روضہ مبارکہ بند ہوئے, جو مراکز خیر مالک کائنات ان کو جلد کھول اور ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما. گزشتہ سال تیرے گھر کی زیارت سے محروم رہے,
رہے, تیرے اولیاء کی قبور طیبہ پر حاضری کے شرف سے محروم رہے. ہمارے لیے بہت بڑا قلق, بہت بڑا صدمہ تھا مالک کائنات. اس سال ہمیں ان سعادتوں سے محروم نہ فرما مالک کائنات. ایسے وسائل پیدا فرما کہ تیرے گھر میں حاضر ہو کر معافی مانگ سکیں, اور یہ گناہگار آنکھیں سرکار ختمی مرد پر روضہ انور کی زیارت کا شرف